बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज हम मौजूद हैं शोरकोट में मौलाना से माविया सियाल साहब के दफ्तर में। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं तो मौलाना साहब जो हैं उन्होंने पहले यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर सैकड़ों अफराद जो हैं वो मौजूद थे जो कि काम के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए थे। एक तो आप ये बताइएगा कि आप इस दफ़ा भी MNA सीट जो है वो लूज़ की है, उसके बावजूद आज हमने देखा है कि रश जो है मुसलसल आपके पास होता है और इसकी क्या वजह है? मकसद है कि आप MNA लूज़ कर गए हैं, MNA तो साहबजादा अमीर सुल्तान बना, उसके बावजूद यहाँ पर लोगों का रश तो आपके पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब भाई, बात यह है कि हार और जीत का ताल्लुक़ जो होता है वो उस सूरत में होता है जब बंदा कोई काम बिज़नेस समझ के या नफ़ा नुकसान को मद्देनज़र रख के कर रहा हो। जब हमने ये सियासत का सफ़र शुरू किया था तो हमने ये उसूल बनाया था कि अल्लाह को इबादत से राज़ी करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इताअत से राज़ी करना है और मखलूक खुदा को खिदमत से राज़ी करना है। तो अब ये हमारा मिशन है और मिशन जो होता है उसमें हार और जीत नहीं देखी जाती। हमने खिदमत करनी है। हम असम्बली के अंदर होते तब भी हमने खिदमत करनी थी, हम असम्बली के बाहर हैं, जितनी हमारी जो है सकत है, हिम्मत है, जितना कुछ हमारे बस में है, इंशाल्लाह हमने फिर भी खिदमत करनी है। तो 1,05,000 बंदे ने हम पर एतमाद किया है। ये ठीक है कि हम सीट हार जाते हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि पहली बार हमें 37,000 वोट मिला है, दूसरी बार हल्का भी तब्दील हो गया फिर भी हमें 70,000 वोट मिला है, तीसरी बार हल्का फिर तब्दील हो गया, एक नई तहसील हमारे हल्के में शामिल कर दी गई है और फिर भी मुझे 1,05,000 वोट मिला है। तो इसका मतलब तो है ना कि हर साल कम से कम 35 से 40,000 बंदा मेरे वीएन में मज़ीद ऐड हो रहा है। वो मेरे स्टाइल को, मेरे तरीक़ाकार को, तर्ज़ सियासत को वो कबूल कर रहे हैं। तो इसलिए हमने अपनी इस शिकस्त को शिकस्त नहीं समझा। हमने खिदमत की नीयत से जो सफ़र किया है, हमने इलेक्शन के तीसरे रोज़ हम फिर मैदान के अंदर थे। हारें तो वो हैं जो जीत कर भी हल्के में नहीं है, हार जाएं तब भी हल्के में नहीं है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से हल्के के अंदर मौजूद हैं, अपनी आवाम के साथ राब्ते में हैं और पूरी मेहनत करेंगे। तो जहाँ पे लोगों को काम होते नज़र आते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे रश भी होता है। यहाँ पे लोगों को पूरी इज़्ज़त दी जाती है, आने वाले लोगों का पूरा एहतराम किया जाता है, उनकी इज़्ज़त नफ्स का पूरा ख्याल रखा जाता है और उनकी बात तवज्जो से सुनी जाती है। तो मोहब्बत की ज़ुबान तो जानवर को भी समझ आती है। तो ये इंसान है, जब हम उनसे अच्छे लफ्ज़ों में गुफ्तगू करते हैं तो वो हमारे करीब होते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब तो ईद जो है हमें खिदमत का मौका मिल रहा है, इंशाअल्लाह करते रहें। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि CM पंजाब मरीम नवाज़ साहबा जो हैं बड़ी एक्टिव हैं, उसमें मकसद है कि हमने देखा है कि शोरकोट को फंड भी मिले हैं तकरीबन 87 करोड़ के राउंड अबाउंड। उसमें जहांग रोड का बड़ा इशू था, वो आपने पहले भी फरमाया था कि इंशाल्लाह मैं अगर बन जाता हूँ तो ये जहांग रोड जो है इसको हम लाजमी बनवाएंगे। चलो, उसकी मुरम्मत का काम मकसद है कि जो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे वो फिल हो जाएंगे 47 या 40 करोड़ के साथ। तो एक तो इस हवाले से मरीम नवाज़ बड़ी एक्टिव है, तो क्या आप लोगों का मकसद है कि कोई बैकडोर राब्ते में है या इसमें कुछ और शोरकोट के जो मसाइल हैं उसके बारे में आपने बताया हो कि ये मसाइल जो है ना ये हमें दूर करने चाहिए? आज से तकरीबन कोई 1 साल सम प्लस डेज़ पहले सरीना होटल फैसलाबाद में मीटिंग हुई थी और वहाँ पर जितने भी नुमाइंदगान थे फैसलाबाद डिवीज़न के, हर एक ने अपने अपने मामलात शेयर किए थे। मैंने उस वक़्त पूरी एक फ़ाइल जो है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को उनके हवाले की थी बाय हैंड और उसमें अपने ये सारे मसाइल जो थे ये पहले से हमने दर्ज किए हुए थे। ये शोरकोट कैंट रोड के ऊपर जब खड्डे हुआ करते थे, इसकी हमने एक फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनवाई थी थाना शोरकोट कैंट से। ये जो शोरकोट सिटी एरिया में ये जो शोरकोट रोड बन रहा है, हमने थाना शोरकोट सिटी के वक़ुआ जो है वो ज़ाहिर करके, उस वक़्त भी फैसल रज़ाक कालू साहब हमारे पास SHO थे, बल्कि वो मुझसे कहते थे कि ये कैसे हो सकती है। मैंने कहा कि ये हो सकती है। हमने वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी तैयार करवाई थी। इसी तरह कैंप भरवाना से वरियाम वाला जाते हुए एक पुल टूटा हुआ था उन दिनों में, उसकी भी हमने थाना वरियाम में इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार, वो हमने पूरी फ़ाइल की, पूरा केस तैयार किया। केस तैयार करके हमने मुतल्लिका महकमों को भी वो पहले से भी सेंड किया हुआ था, PDM गवर्नमेंट से पहले।
جب پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی تو ہم اس میں بڑے ایکسائٹیڈ تھے اور ہم یہ چیزیں لے کر کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، کبھی مطلب ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے محترمہ کو ہم نے مطلب وہ فائل دی. تو اس وقت تو ظاہر ہے کئی پارٹیوں کی حکومت اور ایک مطلب ہے ماحول ایسا تھا، نہ ہو سکا. تو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے وزیر اعلیٰ بنتے ہی جو ہے یہ سارا مطلب ہے کام جو ہے شروع کروا دیا. اب یہ سر دست جو آئی ہے اس میں ایک پرپوزل ہے اور اس میں رائے بھی لی گئی ہے کہ بنوانا چاہتے ہیں یا نہیں بنوانا چاہتے. تو اگر ہم مثال طور پر شور کوٹ روڈ والا جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں بنوانا چاہتے تو اتنا فنڈ ہم کسی اور جگہ پہ لگوا سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم شور کوٹ روڈ کو ہی بنوائیں گے جو ہمارا چیلنج ہے ہمارے لیے. اب یہ شور کوٹ روڈ جو ہے ایک تو ہے نا، یہ بعض دوست کہہ رہے ہیں کہ صرف ریپیئر ہوگا. ریپیئرنگ اور چیز ہے، یہ اس کو ایک بار اکھاڑ کے اس کا دوبارہ بیڈ بنا کے دیسی طریقہ سے جو پہلے ایک روایتی طریقہ تھا اس کو ایک بار لک کر دیں گے. یہ روڈ بالکل استعمال کے قابل ہو جائے گا. یہ آپ کا جو کینٹ روڈ ہے یہ مطلب ہے انشاءاللہ العزیز یہ ون وے ہو جائے گا، ڈبل روڈ چلے گا. یہ کو پوری تک مطلب لئے کو جا کر ٹچ کرے گا. بعض دوست جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ جی یہ تو بہت پہلے سے منظور ہو چکے تھے اور یہ ہیں وہ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو بھی چکے تھے تو ان پر کام تو نہیں ہوا نا، عمل درآمد تو نہیں ہو سکا. اس وقت جب یہ روڈ منظور ہوا تھا تو یہ پیرپ کے تحت روڈ منظور ہوا تھا. پیرپ کا منصوبہ چلا گیا ہے، آپ مطلب پتہ کروا، پیرپ کا منصوبہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یہ نئے منصوبے کے تحت یہ جو اب ورک ہونا ہے یہ اس کے تحت شروع ہونا ہے. اور یہ کام یہاں پر رکنے والا نہیں ہے، یہ مطلب پہلا سٹیج ہے. اس کے بعد بی ایچ یو نئے بننے ہیں. بی ایچ یو کو اپ گریڈ آر ایچ سی کیا جائے گا، اس میں سکول اپ گریڈ کیے جائیں گے. اس کے اندر مزید جو ہے گورنمنٹ کے جو ہیں اور بھی کافی سارے منصوبے ہیں جو کہ سی ایم صاحبہ کے عزائم جو ہیں ان سے جو نجی میٹنگ ہے اس میں انہوں نے اپنے بڑے اچھے عزائم کا اظہار کیا. انشاءاللہ بڑے اچھے اچھے پروجیکٹس آئیں گے اور علاقہ اور ہمارا شور کوٹ جو ہے یہ انشاءاللہ ترقی کرے گا. اور انشاءاللہ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ شور کوٹ تحصیل چوک کے فوٹو کھینچ کے رکھ لیں، بعد میں یاد آئیں گے کیونکہ اس کا نقشہ بالکل ہی تبدیل ہونے والا ہے. اچھا ایک چیز مولانا صاحب، میں نے آپ کے الیکشن سے تقریباً 8-10 دن پہلے آپ نے پریس کانفرنس کی خالد غنی صاحب کے گھر، تو میں نے اس ٹائم بھی مقصد ہے کہ ایک سوال کیا تھا، امیر عباس صاحب نے اس کا کوئی جواب نہ دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے سروے کیا، سروے میں دیکھا کہ آپ کا ذاتی ووٹ بینک ہے شور کوٹ میں، نون لیگ کا ووٹ بینک نہیں تھا. اس کی وجہ کہ لوگ متاثر تھے، جو انہوں نے مہنگائی اتنی کی تھی، ڈیزل پیٹرول ریٹ آپ کیے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ آزاد لڑتے، مقصد نون لیگ چھوڑ دیتے تو آزاد آپ ون ہو سکتے تھے؟ اسی طرح رضا یا تھراج 2 بھائیوں کے ساتھ مقصد ہے الیکشن لڑ رہا ہے اور تینوں بھائی ون کر رہے ہیں. میں خاور شاہ صاحب، حسین صاحب کے میں سروے کیا، بڑے کام کروائے ہوئے لوز کر کے. تو آپ نون لیگ کے اوپر کھڑے رہے ہیں، کیا یہ آپ کی غلطی نہیں تھی یا آپ مقصد عین موقع پہ آ کے آزاد ہو جاتے؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر مولانا صاحب آزاد ہوتے تو سیٹ ون ہو سکتی تھی کیونکہ صاحبزادوں نے تو کچھ نہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ آزاد جس آدمی نے لڑنا تھا اس نے پی ٹی آئی کی فیم سے تھریٹ ہو کر آزاد لڑنا تھا. اگر ہم آزاد بھی لڑتے تو جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہیں انہوں نے تو پھر بھی ووٹ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ہی دینا تھا. میں چلو نون لیگ کے ٹکٹ پہ ہوں، جواد رجبانہ صاحب تو آزاد تھے، طالب رضا صاحب آزاد تھے، محترمہ سیما اختر بھروانہ صاحبہ آزاد تھے. تو کیا آزاد لڑنے سے ان کو ووٹ ملا؟ اور اگر نہیں ملا تو لا محالہ ان لوگوں نے ہمیں بھی نہیں دینا تھا. انہوں نے ایک سوچ بنا لی تھی، ایک ذہن بنا لیا تھا کہ ہم نے ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو دینا ہے. اب ہماری جو پوزیشن ہے، ہم نے 2019 میں نون لیگ کو جوائن کیا. 2019 میں جوائن کیا، یہاں پہ پچھلے 30 سالوں سے لوگ نون لیگ میں ہیں، ابھی تک تحصیل کے صدر نہیں بن سکے. 19 میں جوائن کیا ہے، 2020 میں مجھے پنجاب کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. اس کے بعد پھر مطلب پی ڈی ایم پورے دور حکومت میں ہمیں مکمل تحفظ دیا گیا ہے اور ہمیں پروموٹ ہونے کا پورا موقع دیا گیا. تو مجھے نا بڑی بے وفائی سی نظر آ رہی تھی کہ 16 مہینے ایک پارٹی سے فائدہ اٹھائیں اور عین موقع پر جو ہے
ہم اس پارٹی سے بے وفائی کر کے آزاد ہو جائیں، تو مجھے یہ اپنی سابقہ جو روایات ہیں ان سے بغاوت کرنا سمجھتا تھا کہ ہم جس مطلب ہے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم وفا شناس لوگ ہیں، اس لیے بے وفائی مناسب نہیں سمجھی۔ نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑے ہیں، اور میں کہتا ہوں جنگ میں محسوس ہوتا تھا کہ نون لیگ ہم اس انداز میں لڑے ہیں، پورے جوش جذبے کے ساتھ، کوئی لگی لپٹی رائے نہیں رکھی، نہ اس وقت، نہ الیکشن میں، اور نہ اب۔ ہم نون لیگ میں تھے، نون لیگ میں ہیں، اور انشاءاللہ نون لیگ میں رہیں گے۔ تو اس وفاداری کا یہ صلہ ہے کہ آج جو ہی پارٹی کے پاس حکومت آئی ہے تو انہوں نے جب فنڈز جاری کیے ہیں تو انہوں نے ہمیں عزت دی ہے، اور سب سے اوپر نام محمد آصف معاویہ لکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ میرے جو معزز ایم پی اے صاحبان ہیں ان کے نام بھی ہیں۔ ظاہر ہے یہ عزت ساروں کی مشترکہ ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ ہی ہیں اور پی ایم ایل این کا حصہ ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، لاسٹ میں ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ نے جس ٹائم مقصد لوز کیا ہے اس ٹائم آپ کہتے ہیں کہ ایک جو افیسر ہے اس نے کیا ہے، کہ مقصد ہے کہ ان کا ملن جلن دوسری پارٹی کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد مخدوم صاحب آتے ہیں، وہ بھی پروگرام میں کہتے ہیں جی کہ اچانک ڈی پی او چینج ہو جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ لوگوں کی حکومت تھی، مقصد محسن نقوی صاحب بھی آپ لوگوں کے ریلیٹڈ تھے، وزیر اعظم بھی آپ لوگوں کے تھے، تو اس کے باوجود یہ لو افیسر یہاں پر رہے، انہوں نے آپ کو لوز کروایا۔ تو اس بارے میں آپ نے پارٹی سے یا مقصد ہے کہ نہیں بات کی کہ یار یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ کہیں بھی تبادلے نہیں ہوئے، الیکشن میں اچانک آ کے ہمارے جنگ میں مقصد ہے ڈی پی او چینج ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ افسر کے بارے میں کہتے ہیں اس کو چینج نہیں کیا جاتا، وہ بیٹھا رہا ہے، ابھی بھی میرے خیال میں موجود ہے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے پارٹی میں ڈسکس نہیں کی تھی؟ دیکھیں، یہ بالکل نہ ہوا ہے، الیکشن سے کوئی 12-15 دن پہلے سے سارا سیٹ اپ چینج ہوا ہے۔ اس موقع پہ ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے مطلب ہے بلکہ میڈیا پہ وہ تمام چینلز نے چلایا جب میں نے کہا کہ میرا آر او چینج کیا جائے، اور اس کی باقاعدہ متعلقہ اتھارٹیز کو درخواست بھی دی۔ تو اگر ہماری انتظامیہ جو جنگ کی انتظامیہ ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کسی قسم کی مداخلت نہیں کی اور جو ہے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کی سپورٹ نہیں کی، تو ہمارے ڈی سی صاحب کو اتنی جلدی کیا تھی پی سی بی میں جانے کی؟ بالکل ویری کلیئر بات ہے کہ اس میں مداخلت ہوئی ہے، اور پاکستان کی بڑی اہم ترین شخصیت جو تھی، جو ہے نیشنل ہمارے پولیٹکس کا اہم ترین فگر ہے، اس نے ایک ٹارگٹ دیا تھا، اور اس ٹارگٹ پر ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہے انہوں نے اس ٹارگٹ پر عمل کیا اور اس راہیں ہموار کر کے دے دی۔ آپ دیکھ لیں، آپ رزلٹ اٹھائیں، جو سینئر ہیں وہ مطلب ہے اسسٹنٹ پریزائڈنگ ہے، اور جو ان سے جونیئر ہے اس کو پریزائڈنگ لگایا گیا، من پسند بندے لگا کے پوری طریقے سے ایک مینیج کیا گیا ہے۔ لیکن ہم نے مطلب ہے اس بات کو دل پہ نہیں رکھا۔ ہم الحمدللہ اللہ نے عزت دی ہے، ہماری پارٹی جیت گئی ہے تو ہم جیت گئے۔ پارٹی کے پاس حکومت ہے تو شور کوٹ کے ایک ایک بندے کے پاس حکومت ہے۔ ہم انشاءاللہ پارٹی کے ذریعے سے اس عوام کے حقوق کی پوری جنگ لڑتے رہیں گے، اور اگر ہمارے مد مقابل جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس اتنی بھاری لیڈ ہے تو وہ بے فکر ہو کر رہے ہیں، پھر ان کو محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اتنی بھاری لیڈ ہے، گھر بیٹھے سکون کریں، محنت کرنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، پھر وہ پریشان کیوں ہیں؟ کس انداز سے مطلب ہے سنبھالا جائے جی، کس انداز سے ورک کیا جائے۔ ہم انشاءاللہ میرے رب کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، ہم اس شور کوٹ کو انہی 5 سالوں میں کچھ نہ کچھ دے کے آئیں انشاءاللہ۔ اچھا، ایک تو یہ چیز تھی کہ لوگ اس امید میں بیٹھے تھے کہ مولانا صاحب ایم این اے منتخب ہوں گے اور شور کوٹ میں تبدیلی آئے گی۔ ہمارا پٹواری کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ لوز ہے، مقصد ہے اس میں بلکہ مادو لال صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ یہاں پر جو پٹواری 5-5 10-10 لاکھ دے کے پٹواری مقصد بنتا ہے لگتا تھا، تو یہ چیز جو ہے مقصد ہے اس میں اب آپ نہیں منتخب ہوئے، آپ کی حکومت منتخب ہو گئی ہے، تو اس بارے میں کیا بتائیں گے کہ مقصد یہ چیز چینج ہوگی؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں تحصیل چوک کا نقشہ جو ہے چینج ہو جائے گا، یہ روڈ تو بالکل مقصد ہے کہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے پوسٹیں بھی لگی تھی کہ یہ روڈ جو ہے انشاءاللہ جلد کمپلیٹ ہو جائے گا،
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی شور کوٹ کے کافی مسائل ہیں، مقصد ان کے اوپر آپ کی نظر ہے کہ یہ چیزیں ہم نے دی ہوئی ہیں یا یہ چیزیں ہم نے دینی ہیں اور ان چیزوں کو ہم چینج کروائیں گے؟ جی جی بالکل، انشاءاللہ العزیز ہم یہاں پر تعلیمی طور پر بہترین قسم کا سیٹ اپ لے کے آنا چاہ رہے ہیں اپ گریڈیشن کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ پانی کا، پینے کا جو صاف پانی ہے وہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے۔ سیوریج جو ہے سب سے بڑا چیلنج ہے شور کوٹ سٹی کے ایریا میں، سیوریج ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو کافی سارے کام ہے، ہسپتال کو اپ گریڈ کروانا جو ہے یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ہم سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا مریض فوری طور پر ریفر کر دیا جاتا ہے ملتان، تو بسا اوقات مریض راستے میں ہی دم توڑ جاتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے محنت کی جائے گی، کوشش کی جائے گی تاکہ ہمارا شور کوٹ جو ہے، ہمارا حلقہ جو ہے یہ ترقی کرے۔ اور صرف شور کوٹ تک بات نہیں ہے، میرے ساتھ جو میرا احمد پور سیال کا پینل ہے، امیر عباس خان سیال، وہ بھی بڑا متحرک ہے اور اس کو بھی بڑی خواہش ہے کہ ترقیاتی پیکج ہم لے کر آئیں۔ تو وہاں ہم احمد پور سیال میں بھی انقلابی اقدامات جو ہیں وہ کروائیں گے۔ یہ پٹواریوں سے پیسے لینا اور ان سے نذرانے وصول کرنا، یہ سلسلہ شاید پہلے کسی دور میں چلتا بھی رہا ہوگا۔ پی ڈی ایم دور میں اپنی ذات کی حد تک الحمدللہ میں بالکل جو ہے تسلی اور گارنٹی سے خود تو مطمئن ہوں، کہہ بھی سکتا ہوں کہ اپنے اوپر ایسا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے۔ ہم نے نیکسٹ ٹائم پر بھی اگر ہمارے کہنے پر اگر کوئی پٹواری لگا تو انشاءاللہ وہ مفت لگے گا اور اس بنیاد پر لگے گا کہ کام کرے گا، عوام کی خدمت کرے گا۔ نہیں کرے گا تو کسی بھی پٹواری سے میری ذاتی کوئی تعلق داری نہیں ہے، چینج ہوگا، نیو آ جائے گا۔ ہم یہی کوشش کریں گے اور یہ بھی کوشش کریں گے۔ سب سے جو اہم چیز ہے، میرے پاس کل رانا توقیر صاحب ہمارے چیئرمین میونسپل کمیٹی احمد پور سیال ہیں، وہ بیٹھے تھے، غلام باز چدرڑ صاحب بیٹھے تھے، اور اسی طرح ہمارے وہاں پہ بڑے دوست ہیں شیر حیدر خان سیال، وہ بیٹھے تھے، سارے دوست ہم وہاں بیٹھے تھے۔ تو ان کا کہ کوشش کریں کہ ہم اپنے حلقے کو کرپشن فری کریں۔ تو انشاءاللہ ابھی مطلب ہے اس کام پہ محنت کر رہے ہیں۔ جو میٹنگ میری سی ایم صاحبہ سے یا پرائم منسٹر صاحب سے ہوتی ہے جلدی، اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس حلقے کو کرپشن فری کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں کہ جتنے آفیسر ہیں وہ مطلب ہے کم سے کم ریشو جو ہے کرپشن کی وہ ہم لے کر آئیں۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے مولانا صاحب کی گفتگو سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو شور کوٹ تحصیل ہے اس کا آپ عن قریب جو ہے نقشہ چینج ہویا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ یہاں پر پہلے بھی فنڈ آ چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مزید ہم نے جو اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں، اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تبدیل ہوں گی، اور تبدیل ہونے کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ جو بڑا ایشو ہے وہ ہاسپٹل ہے، اور ہاسپٹل کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ میری پہلے نظر ہے اور میں نے پہلے بھی اس کی کچھ ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو چینجنگ نظر آئے گی۔ جی